बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदम व मुसल्लियन। अल्लाह ताला के मखसूस मुकर्रब हैं पंजतन जनाब रसूलुल्लाह सैयदा पाक अली हुसैन और हसन अलैहिस्सलाम। मस्जिदें खुदा का घर होती हैं और मस्जिदों में आने का मकसद जन्नतुल फ़िरदौस हासिल करना होता है। आज मैं आपको एक ऐसी मस्जिद का ज़ियारत करवाऊँगा जिसका नाम ही जामिया मस्जिद फ़िरदौसिया है। और ये नाम ही की फ़िरदौसिया नहीं है, यहाँ पे काम भी फ़िरदौसिया वाले होते हैं। यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल है, यहाँ पर ख़तीब बेमिसाल हैं, यहाँ पर इंतज़ामिया बेमिसाल है। तो आइए इस मस्जिद की ज़ियारत करते हैं और साथ साथ आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत को सलाम अर्ज़ करते हैं। ये मस्जिद का दरवाज़ा है, यहाँ से इंटर होकर जो लोग हैं वो मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। और ये मस्जिद का सामने जो सड़क है ये वो है, ये मेन रोड है जो कि निसार कॉलोनी की तरफ जाता है। ये इलाका समनाबाद का है। आप इस मस्जिद के साथ तावन करें। यहाँ पर मदरसा भी है, बच्चियों का भी है, बच्चों का भी है। अगर आप दोस्त सब आप तावन करेंगे तो यहाँ पर फिर कुरान और हदीस और तफसीर की आला तालीम के लिए क्लासें भी मुनक्कद की जा सकती हैं। भी खुली कुशादा मस्जिद है और यहाँ पर वसी जगह है। अगर कोई दोस्त इस कार खैर में शामिल हो तो इंशाअल्लाह ताला इसको वसी पैमाने पर खिदमत कुरान व खिदमत इस्लाम की जा सकती है। ये मस्जिद के सदर हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्ग आदमी हैं और इंतहाई सादा तबीयत के आदमी हैं। मस्जिद की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं और जब भी मौका मिलता है तो ये सबसे आगे होते हैं। ये मस्जिद के खादम हैं जो कि अज़ान देते हैं, मस्जिद की सफाई सुथराई का सारा बंदोबस्त अल्हम्दुलिल्लाह ये करते हैं। बारिश आदमी हैं, अल्लाह पाक की जनाब के ज़ूर आज़ी है। सदका पंजतन पाक इनके इस अमल में बरकत अता फरमाए। मस्जिद का जो है ये मेन गेट है जी, और ऊपर दुरूद शरीफ लिखा गया है। बुलंद बाला और बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद को तमीर किया गया, ऊंचा मीनार रखा गया है। माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है और इसका नाम जामिया मस्जिद फ़िरदौसिया समनाबाद नज़ दक्खन पार्क है जी। मस्जिद का वज़ू खाना है जो कि बहुत खूबसूरत बनाया गया है और दूसरी मसाजिद की तरह नहीं, यहाँ पर सिल्वर की जो हैं वो टूटियाँ लगाई गई हैं। और साथ में ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये इस्तंजा खाना है और यहाँ पर भी सीलिंग की गई है। छत के ऊपर आपको नज़र आ सकता है जैसे पंखे हाल में नस्ब हैं वैसे पंखे यहाँ पे नस्ब हैं। और ये वो रास्ता है जो कि ऊपर हाल की तरफ जाता है। इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है, ज़ियारत करने के काबिल है। आप जहाँ कहीं भी हों आप इस मस्जिद में तशरीफ़ लाइए। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ जो भी दोस्त इस मस्जिद में तावन करना चाहें उस मस्जिद के सदर अंजमन या इंतज़ामिया से वो रब्ता कर सकता है। जी ऊपर का ये हाल है और इस हाल में काफ़ी मेहनत के साथ काम किया गया है। ऐसे कि आप देख सकते हैं इसमें खूबसूरत छत बनाई गई है, उम्दा सीलिंग करवाई गई है। यहाँ भी पूरी मस्जिद में आपको एक ही टाइप के जो पंखे हैं वो नज़र आएंगे। अच्छी खिड़कियाँ बनाई गई हैं और ये हवादार हाल है। और यहाँ पर ईदैन की नमाज और में इज्तिमा होता है। ग़ालिबन यहाँ पर ख़वातीन के जुमे पढ़ने के लिए भी शादी हाल इस्तेमाल होता होगा। इस तरह ये खूबसूरत हाल बनाया गया है। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं जो कि छत के ऊपर जाती हैं। मस्जिद का जो है ना दरवाज़ा है जो कि हाल में दाखिले के लिए इस्तेमाल होता है। जब लोग अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ से वो हाल के अंदर जाते हैं। ये मस्जिद की छत है जो अगर आपके सामने बहुत खूबसूरत बनाई गई है। जा बजा यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं, सीलिंग का काम हुआ है और दरमियान में एक बहुत खूबसूरत आपको नज़र आएगा फ़ानूस जो है वो विज़ा किया गया है। एक ही जैसे इस मस्जिद में पंखे लगाए गए हैं और एक ही जैसी लाइटिंग लगाई गई हैं
جو کہ علاقے کی ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ غصہ ہے جہاں پہ قرآن شریف رکھے جاتے ہیں، اور نیچے آپ کو یہ الماری نظر آ رہی ہے، اور یہاں پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا اللہ پاک کے نام کے بعد، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ درج کیا گیا ہے۔ شیشے کے بکس بنے ہوئے ہیں، اور ان بکسوں کے اندر جو ہے وہ قرآن شریف کے نسخے اس مسجد کے اندر رکھے گئے ہیں۔ محراب کا ساتھ والی دیوار ہے، یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ گھڑی ہے وہ عویزہ کی گئی ہے یا رب العالمین، اور دوسری سائڈ پر یا رحمت للعالمین درج کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک یہاں پر درج کیا گیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت امام حسین سید الشہداء کا نام مبارک درج ہے، اس کے اوپر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اس سائڈ پر اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اسم مبارک درج کیا گیا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہت شان مبارک ہے، آپ مومنین کے بادشاہ ہیں، اور جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں اور کسی کی فضیلت میں وارد نہیں ہوئی، قرآن شریف میں 300 آیات سے زیادہ آیات مبارک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور جس جگہ بھی قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو اس سے مراد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی ہیں، کیونکہ آپ مومنین کے بادشاہ ہیں۔ یہ مسجد کا آخری دیوار ہے، اور یہاں سے مسجد کا یہ جو ہال ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس مسجد میں برآمدہ نہیں ہے، ایک بڑا ہال ہے، اس ہال کے اوپر ایک اور ہال ہے، اور اس کے اوپر پھر اوپن جگہ ہے جہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس دیوار کے اوپر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا درج کیا گیا ہے، جو کہ علاقے کی لوگوں کی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کے ساتھ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور یہ مسجد کا خارجی دروازہ ہے جی، یہاں سے لوگ نماز پڑھ کے گلی والی سائڈ سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ مسجد کا فرش ہے جی، جس کو پتھر جس کے اوپر لگائے گئے ہیں، صف بندی کے لیے بلیک کلر کا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، اور مناسب فاصلہ رکھنے کے لیے یہاں کے باقاعدہ نشانات آپ کو نظر آئیں گے۔ اس طرح یہ خوبصورت جو ہے یہ فرش اس مسجد کا بنایا گیا ہے۔ یہ حافظ محمد حنیف صاحب ہیں، یہ اس مسجد کے خادم ہیں، جو کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کی سارا ذمہ داری انہی کے سپرد ہوتی ہے، اور سے دراز سے یہ جو ہے مسجد کی صفائی ستھرائی و خدمت کے جو افرائض ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ میرا نام رانا محمد آصف ہے جی، مسجد فردوسیہ سمن آباد کا میں خادم ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں، اور ہمارا یہاں پر مدرسہ بھی ہے، بچیاں بھی زیر تعلیم ہیں، اور الحمدللہ ہمارا نظام بہت اچھا چل رہا ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت ایسی ہو پڑے تو ہم آپ سے بھی التجا کریں گے۔ ہمارے نظام میں ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، سارے لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہ مسجد دوبارہ تعمیر کی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور حضور جیسا نبی عطا فرمایا۔ یہاں جہاں میں کھڑا ہوں یہ جامع مسجد فردوسیہ ہے۔ یہ تقریباً 1954-55 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور الحمدللہ ہم اس وقت چھوٹے بچے تھے جب اینٹوں کا فرش بنا کر یہاں پہ پہلی اذان دی گئی۔ صاحب الحمدللہ انہوں نے 7 سال لگا کر صدقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کر کے 7 سال میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کا درس بھی دیا اور ان کو مکمل کیا، اور ہم نے اسی ہی خوشی میں اور اسی ہی الحمدللہ کاوش میں ہم نے لنگر کا اہتمام کیا، اور سب بھائیوں نے مل کر لنگر کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہر کسی کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدً و مصلیًا
اللہ تعالیٰ کے مخصوص مقرب ہیں پنجتن جناب رسول اللہ سیدہ پاک علی حسین اور حسن علیہ السلام۔ میں اس وقت موجود ہوں جامعہ مسجد فردوسیہ سمن آباد فیصل آباد کے اندر، اور یہاں پر 7 سال کا عرصہ لگا کر قرآن شریف بیان کی صورت میں عوام کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور آج اس کا الحمدللہ ختم قرآن ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے۔ تو ہمارے ساتھ اس پاک مجلس میں اس وہ بزرگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا ہے، اس مسجد کی انتظامیہ بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ دیگر علماء کرام بھی موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ بات کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا، کیونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اپنی مساجد کی تشریح ہے اور ساتھ ساتھ دین اسلام کی سربلندی ہے۔ تو میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علامہ حافظ غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب۔ ان کو اللہ پاک کے جناب نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ انہوں نے آج اس سارے پروگرام کو وائنڈ اپ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام آپ نے نیزے پہ تلاوت قرآن شریف فرمائی تھی، اور بغیر دھڑ کے قرآن شریف کو تلاوت فرما کر آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ روحانی دین ہے، جسمانی دین نہیں ہے، یہ روح کے ساتھ دین ہے، اور یہ زندہ رہے گا، اور یہ ہمارے ساتھ ہی زندہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے اس طریقے سے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہمارے بعد اگر کسی کو دین کی تلاش ہے تو وہ کسی اور طرف جائے، دین ملنا ہے تو ہم ہی سے ملنا ہے۔ دیکھ لو کہ ہم نے بغیر دھڑ کے قرآن پاک پڑھ کر عقل والوں کو بتا دیا ہے۔ مزید اس قرآن شریف کی افادیت، تفسیر کی افادیت اور اس کی دلکشی کے بارے میں میں بات کروں گا قاری علامہ نواز صدیقی صاحب سے کہ وہ ذرا اس بارے میں آگاہ کیجیے گا کہ یہ جو فیض حسینی ہے، یا امام پاک کا یہ فیض ہے، اس کی کیا برکات ہیں، اس کے کیا ثمرات ہیں۔ جی۔ اور آقا حسین علیہ السلام نے یہ فرما دیا اور واضح کر دیا ان کی زندگی پاک نے کہ دیکھو در میدان کربلا میں ہے، اور آپ کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ ہے، اور پھر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، پھر بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک جدا نہیں۔ اور جن لوگوں نے قرآن پاک کو وفا سمجھ کر پڑھا، خدا کی قسم آج بھی ان کی قبروں میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ جنہوں نے وفا سمجھ کر پڑھا وہ زندہ ہیں، قبروں میں زندہ ہے۔ اور اسی طرح ہم بھی اہل بیت پہاڑ اور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زندگی پاک کو سمجھ کر ہم اگر آج بھی اس پہ عمل کر لیں، قرآن پاک کو جو ضابطہ حیات ہے سب کے لیے، اور اگر ہم اس پہ یقین کر لیں اور اس کو سینے سے لگا لیں، اسے پڑھیں اور سمجھیں، ترجمہ تفسیر سمجھیں اور اس کی محبت دل میں پیدا کر لیں، تو الحمدللہ آج بھی دنیا میں ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ بادشاہ ہوتے پاکستان کا بھی صدر ہے اور ملکوں کے بھی بادشاہ اور صدر ہیں، مگر فرمایا کہ تو مطلب انعام نہیں ہے، اگر اللہ نے تجھے بادشاہی کی ہے تو اسی کے حکم کو نافذ کرو اپنی رعایا پر، اسی کا حکم نافذ کرو اپنے ماتحتوں پر۔ تو بادشاہ اور مالک نہیں ہے انسانوں کا، انسانوں کا بادشاہ مالک اللہ ہے جس نے تجھے بھی یہ منصب عطا کیا ہے۔ اور اس سے آگے جب کوئی انسانوں کے حکمران بن جاتا ہے، انسانوں کو اپنے تابع کر لیتا ہے طاقت کے ذریعے اور ذریعے اور ذریعے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ بس میں ہی کے لیے رہ جاؤں تو دوسرا نہ رہ جائے، یعنی اپنی عبادت بھی انسان کرواتے رہے ہیں اور کروانے لگ جاتے ہیں، اور عبادت صرف یہ ہی ہے کہ نماز پڑھی جائے، سجدہ کیا جائے، یہ بھی عبادت ہی ہے کہ اللہ کے حکم کو منوانے کی بجائے ماتحتوں سے اور رعایا سے اپنا حکم منوایا جائے، تو یہ بھی ان سے عبادت کروائی جائے۔
تو آگے ارشاد فرمایا اللہ کی وسوسہ فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور پیچھے ہٹتا نہیں ہے۔ جب بندہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، مگر جب ذکر سے غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ اندازی کرنے لگ جاتا ہے۔ من الجنۃ والناس، وسوسہ اندازی ہے کیا؟ اچھے کاموں میں لوگوں کو روکنا، تو یہ انسان بھی کرتے ہیں شیطان بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے تو اسے خناس فرما دیا، انسان من الجنۃ والناس، انسانوں میں بھی خناس یعنی شیطان موجود ہے اور جنات میں بھی شیطان موجود ہے۔ جو اللہ کے کام سے ہٹائے وہ انسان ہے تاکہ شیطان ہے، یعنی شیطان ہے انسانی روح میں۔ مگر یہ بات ذہن نشین کرے کہ کسی بندے کی ایسی حرکت کو دیکھ کر ہم اسے شیطان کہنا نہیں ہے، ہم نے شیطان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل شیطانی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل کافرانہ ہے، جیسے کہ ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ مشرک بھی اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اور ایمان والوں تم بھی اللہ کو سجدہ نہ کرو۔ تو مشرک اور تم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی سجدہ نہیں کرتے، تم بھی سجدہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے یعنی نماز نہ پڑھنا یہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا، یہ کافرانہ عمل ہے۔ اسی طرح کی اور کچھ چیزیں ہیں، تو مگر ہم نے کسی کے نماز کو کافر کہنا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے کرم سے ہم انسان ہیں، بدنی طور پر قوت میں اپنے دشمن کے مقابلے میں کمزور ہے، ہمارے پاس علم بھی کم ہے، ہمارے پاس عقل بھی کمزور ہے، اور قوت مدافعت دشمن کے مقابلے میں کمزور ہے۔ تو ہم دشمن، ہر قسم کے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی برکتوں کے ذریعے سے اللہ اپنے طرف سے ہمارے بدن کو بھی سلامت رکھے، ہمارے ایمان کو، اللہ کی ذات پر ہمارے یقین کو، اور اللہ کی ذات پر ہمارے خالص اعتماد میں اللہ اضافہ بھی فرمائے اور ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ میں سے کوئی اگر کوئی چیز لائے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا ہو جائے اور دعا بھی ہو جائے کہ اللہ کریم زندگی کی آخری سانسوں تک اسی طرح آسانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے رہنے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک کا آواز وہ بارک کے مستحق خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ دوسری دفعہ حضرت صاحب نے قرآن پاک کا ختم پاک یعنی ترجمہ اور تفسیر کیا، اور تیاری محبت، زیادہ تعلق اور قرآن کے نام نسبت ہونا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ تسی دل جمی دے نال ہونا دا درس قرآن جڑا سن رہے ہو
اور اس کو پتا چلتا ہے کہ یہاں لوگوں کو واقعی اللہ نے جی کتاب بھیجی ہے سرکار کے ذریعے آئی اور نازل ہوئی، اور اس کتاب کے نام اللہ کو بھی پیار ہے، سرکار کو بھی پیار ہے، سرکار کے صحابہ کو بھی پیار ہے، سینے کا نام آیا میں اپنی کتاب لیا کے مسلمان نے سامنے مسجد کے سامنے بادشاہی مسجد کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ دعوت مسلمانوں اگر پیاری سچی کتاب ہے تسی بھی اپنی کتاب لے آؤ تے ساڈی بھی سچی کتاب ہے میں بھی اپنی کتاب لے آنا وا تے اس طرح کرو آج جڑا لے آ تو وہ تے بیچے نو قرآن بھی رکھ دینا تے انجیل نو بھی رکھ دینا جنی کتاب ساڈے تے او جھوٹے جنی بچ نہیں او سچی او مطلب جی اسی کیمیکل ملایا اب اثر نہیں کرے گی۔ ایک آدمی سارے بندے بڑے پریشان ہو گئے یار اللہ معافی دے دے ایک ایسا ہی نہ کر دیتا اور وہ ایک آدمی لگے لوہار لکڑیاں بیچتا سی دکان سی سب نے اس وقت انگریزاں کے دور کے اندر اس آدمی نے دیکھا کی گل ہے بھائی بولا کہ جی آ معاملہ ہے بڑا مسلم ہے اگر بولے کوئی ایسی بات نہیں مسلمانوں کو کہانی سارا ایمان ہے لو جوئے قرآن فی حامد شرطہ دیا کی تاریخ حاضر ہے میرے نبی نے فرمایا تسی خاموش ہو جاؤ جلدی نہ کیا دکان کے اوپر جا کے اپنا قرآن پاک اٹھایا جنہوں روزانہ آ کے تلاوت کر رہا ہے دکان پہ بیٹھ کے بھی کرا رہے ہیں گھر بھی تلاوت کر کے اپنا قرآن پاک رہا اور دکان میں بھی بیٹھ کے جس جگہ پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اسے فرق نہیں پڑتا کوئی سبحان اللہ۔ اور اس پروگرام اور ہمارے دوست نے ماشاءاللہ اپنا امتیاز حسین صاحب حیدر اور نوری نورانی مجددی اور یہ بہت بڑا ایسے معاملہ ہے اور دنیا کا سب تو بڑا قرآن پاک ہے تحریر کیا ہے پہلے مصر کا قرآن پاک سی اور مصر سے قرآن پاک کو بعد انہوں نے دنیا کا اس کو بھی سمجھ ڈالے کہ سب کو بڑا قرآن پاک کا اپنے ہاتھ کے نال تحریر فرمایا یہ انہوں نے کہیں سامنے تشریف فرما رہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر مسجد کو دیکھنا مسجد کے اندر معاملات اور اسے درس و تدریس ہو رہا ہے اور انہوں کو یہ سارا کر کے اور سوبر ٹی وی کے اوپر یہ چلتا ہے چینل چلتا ہے بہت اچھا سوبر ٹی وی ہے جس سے یہ پروگرام چلتا ہے یعنی قرآن و حدیث ٹی وی بھی چلتا ہے اور دوسری بات یہ اللہ رب العزت نے پہلے محبوب کا صدقہ ہم سب کا دل بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور حضرت صاحب کے عمر کے اندر علم کے اندر عزت و عظمت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے جب اپنے محبوب کو یہ کتاب عطا فرمائی تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو میں اپنے محبوب کو کتاب دے رہا ہوں اس میں شک ہے ہی نہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ اور حضور سے فرمایا فلا تنسا، محبوب یونیورسٹی کے لوگ فارغ ہوں گے ان کے پاس ڈگریاں ہوں گی لیکن کوئی مدرس کوئی استاد کوئی پروفیسر یہ نہیں کہے گا کہ میرا شاگرد یہ اٹھنا پڑا اور کبھی بھولے گا نہیں۔ آج تک کسی یونیورسٹی کی یہ ڈگری نہیں ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ محبوب جو کلام میں تجھے دے رہا ہوں فلا تنسا، قیامت کی صبح تک تو نہیں بھولے گا۔ تو قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو مزید برکتیں، تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے تو مزید برکتیں۔ تو کتابوں میں بات لکھی ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہماری عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال کی ہوگی۔ کتنی عمر ہوگی؟ 33 سال ہماری عمر ہوگی جب ہم جنت میں جائیں گے۔ اور قد کتنا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے قد جتنا ہمارا قد ہوگا۔ اور حسن کتنا ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جیسا ہمارا حسن ہوگا۔ یہ لوگ اتنے خوبصورت ہو کر حضور کے غلام حضور کا کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے۔ العالمین اس معاملے پاک میں جو کشمیر پر سے لے کر اب تک سنایا گیا ہے پڑھایا گیا ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک کا جو ترجمہ آج کے دن ہوا ہے العالمین جو اہتمام انصراف ترجمہ قرآن پاک کے اہتمام پر یہ جو اہتمام کیا گیا ہے العالمین سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے آمین۔ اور حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور۔ حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے حضور علیہ السلام کے وہ جانسار داکار صحابہ کرام جنہوں نے دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے
अपने आका अलैहिस्सलाम की क़यादत में कुरान के लिए, दीन के लिए, अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। ये हदिया उनकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरान मजीद अल्लाह करीम ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे नाज़िल फ़रमाया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार को ये कुरान सिखाया, पढ़ाया, कुरान के मुताबिक तरबियत फरमाई। और जब कुरान के मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तरबियत अहले बैत की कर दी, अपनी आले अतहार की तरबियत फरमा दी, तो अब उम्मत को इरशाद फरमाया कि अपने अपने वक्त पे सारे नबी तशरीफ़ ले आए और वक्त पे वो इस दुनिया से चले गए, दूसरे नबी आ गए, मगर मैं वो नबी हूँ कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो दिल में ख़्याल पैदा हो सकता था कि ये काम दीन इस्लाम का कैसे चलेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना तारिकुम फ़ीकुमुस्सक़लैन। परेशान होने की और सोचो विचार की ज़रूरत नहीं है कि ये काम ख़त्म ना हो जाए, कैसे चलेगा। मैं तुम्हें सकलैन दे के जा रहा हूँ। सकलैन दो जहान को कहते हैं। मैं तुम्हें दो जहान दे के जा रहा हूँ। ये काम यानी इस काम को चलाने के लिए 2 4 6 बंदे नहीं, 2 जहान जिसमें सब कुछ मौजूद है वो दे के जा रहा हूँ। और वो 2 जहान कौन से हैं? अव्वलुहा किताबुल्लाह। पहली किताबुल्लाह है जिसमें कुल्लु सगीरन व कबीरन मुस्ततर। कायनात की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कुरान में नहीं है, बल्कि कायनात का खालिक व मालिक भी कुरान से मिलता है। और दूसरा फरमाए वसानी हा इतरती अहलो बैती। और दूसरा जहान जो दे के जा रहा हूँ, जहाँ से सब कुछ मुयस्सर होगा, वो मेरे आले बैत है, वो मेरी इतरत है, वो मेरी औलाद है। तो औलाद क़यामत तक रहेगी और सादात से ये बरक़ात क़यामत तक मिलती रहेंगी। अल्लाह पाक यानी तब से लेकर अब तक और क़यामत तक और मैदान माशर में अहले बैत और कुरान दोनों इकट्ठे आएंगे। कुरान अहले बैत से जुदा नहीं होगा और अहले बैत कुरान से जुदा नहीं होंगे। ये नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने बाद अपने इस दीन की हिफाजत के लिए ये 2 जहान यानी सारी कायनात की नेमतें जहाँ से मिलती हैं ये अता कर दी। ये थी जामिया मस्जिद फ़रदौसिया समनाबाद नज़ दक्खन पार्क फैसलाबाद। और ये थे इस मस्जिद के ख़तीब जनाब अल्लामा ग़ुलाम मुर्तज़ा
सियालवी साहब जो कि अरसा दराज से इस मस्जिद में ख़तीब के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और साथ साथ मस्जिद की खिदमत में मसरूफ़ हैं। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।